अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भीख मांगते हुए मैं आज काफी दूर निकल आई। तभी एक जगह मुझे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी तो देखा कचरे के ड्रम के पास मुझे एक बच्ची मिली। मैंने उसे उठाया और सोचा कल को मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। जैसे ही वो बड़ी हुई तो मैं उसे भी साथ ले जाने लगी। तभी एक घर से भीख मांगने के लिए दरवाजा बजाया तो अंदर से निकलने वाली शख्सियत को देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये शदीद धूप का आलम था और मैं मारी मारी फिर रही थी। 2 दिन से मुझे कोई भीख न मिली थी। घर में फाकों की नौबत आ गई थी। घर क्या था, छोटा सा कमरा जिसमें मैं और मेरे साथ वो छोटी बच्ची थी। आज जब भूख से बेहाल हुई तो हिम्मत करके अपने घर से निकली और अपने साथ उस बच्ची को भी उठा लिया। मेरे पास उस वक्त मेरे दुपट्टे के पल्लू में सिर्फ 5 रुपए बंधे हुए थे। मैंने इधर उधर देखा तो एक बेकरी मुझे नजर आई। उस बेकरी से जाकर मैंने 5 रुपए वाला सस्ता सा केक लेकर अपनी बेटी को खिला दी और उसको उठाकर मैं भीख मांगना शुरू हो गई। हालांकि मेरे पूरे वजूद में हिम्मत खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था कि अभी मैं चकरा कर गिर जाऊं, लेकिन मैं क्या करती कि भूख से बेहाल होने की बिना पर मेरा भीख मांगना जरूरी था। इस भीख से जो पैसे मिलते तो मैं खाना खरीद सकती। अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती तो मुझे कुछ भी ना मिलता। मैं उस वक्त सबसे ज्यादा मुस्तहिक थी, लेकिन फिर भी लोग मुस्तहिक लोगों को भीख नहीं देते। हाँ, जो उनके सामने ड्रामे करते हैं, तमाशा करते हैं, वो उन्हें पैसे पकड़ाकर चलता कर देते हैं। मुझे इस बात का शदीद अफसोस होता कि मैं तो वाकई में भूखी थी। मुझे अपनी भीख से कोई महल खड़ा नहीं करना, लेकिन मैं आज भी शाम तक बुरी तरह नाकाम हुई। मेरे पास सिर्फ अभी तक 50 रुपए जमा हुए थे। मैं बिल्कुल थक चुकी थी, हिम्मत खत्म होने के बराबर थी। बेटी भी बराबर रोए जा रही थी, वो भी भूखी थी। मैंने सुबह सिर्फ उसे एक केक खिलाया था, आखिर वो भी सुबह से भूखी थी। खुदा खुदा करके इन्हीं 50 रुपए में से मैंने एक बन खरीदा और आधा खुद खाकर आधा अपनी बेटी को खिला। अब 50 रुपए खर्च हो गए थे और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी न बची। मैंने किस्मत आजमाने के लिए घर घर जाकर दरवाजा बजाना शुरू किया, भीख मांगने लगी। मैं इसमें भी अभी तक कामयाब नहीं हुई थी। मैं समझ गई थी कि मेरा आज का दिन ही खराब है, मुझे भीख नहीं मिलने वाली। मैं मायूसी से वापस लौट रही थी कि एक बड़ा सा घर मुझे नजर आया। मैंने सोचा क्यों ना इस घर में किस्मत आजमाई जाए, हो न हो 100-200 रुपए 500 रुपए तो मिल ही जाएं। यही सोचते हुए मैं कदम बढ़ाकर उस घर के दरवाजे को बजाने लगी। ये सख्त गर्मी का मौसम था, मुझे पसीने आ रहे थे। हालांकि अब शाम हो चुकी थी, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। मैं बाहर काफी देर खड़ी रहने के बाद जब मायूसी से वापस लौटने लगी तो अचानक मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं फौरन इसी उम्मीद से वापस मुड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला और सामने नजर पड़ी तो मेरे औसान खता हो गए के सामने मौजूद शख्सियत को देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा भी न था कि इस शख्सियत से यूं मेरी जिंदगी में एक बार फिर मुलाकात होगी और मैं अपनी जगह जम सी जाऊं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जुबान किसी ने खींच ली और मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही। यहाँ तक कि वो शख्सियत ने हैरत से मेरे हाथ में मौजूद बच्ची को देखा और उसके बाद जो जुमला कहा उसे सुनकर मैं खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। उसका ये सवाल मेरे जहन को आज से 6 साल पीछे ले गया, जहां मेरी जिंदगी ने ऐसी काया पलटी थी कि मैं बिल्कुल बदल कर रह गई और आज मैं जो बन गई थी वो 6 साल पहले ना थी। एक एक करके सारी यादें मेरे जहन में गर्दिश करने लगी और मैं वहीं खड़े खड़े अपनी माजी में खो गई थी, जो इस कदर दर्दनाक था कि जिसे मैं याद भी करती तो उसे याद करने से पहले ही मेरी आंखों से आंसू झलक पड़ते।
اور آج ایک بار پھر سے میری آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس شخص کے سوال نے مجھے 6 سال پہلے ماضی میں دھکیل دیا تھا اور میں اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی تھی، کس طرح میں بدل گئی تھی اور کس طرح ایک بھیکارن بن گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی تھی اور یہ کہانی یعنی میری جویریہ ہاشمی کی تھی۔ میں جویریہ ہاشمی اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد ہوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، البتہ میرے 3 بڑے بھائی تھے اور میں ان تینوں بھائیوں کی سب سے لاڈلی تھی۔ ان سب سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے۔ میرے والدین نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، اس لیے مجھے آسائشوں میں رہنے کی عادت تھی۔ انہوں نے مجھے بہترین تعلیم و تربیت سے نوازا تھا، مجھے اچھے برے کی تمیز دی تھی۔ انہوں نے ہر لحاظ سے مجھے ایک اچھا انسان بنانے پر توجہ دی جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرے والدین میرے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہیں میری ہر چیز کی فکر رہتی تھی اور کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ مجھ سے اظہار محبت نہ کرتے۔ میں تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا۔ میری زندگی تو شہزادیوں والی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ شہزادیوں والی زندگی کے بعد مجھے زندگی کے وہ نشیب و فراز دیکھنے کو ملیں گے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے ہوں۔ کاش اگر مجھے پتا چل جاتا تو میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انکار کر دیتی اور اللہ تعالی سے کہہ دیتی کہ یا اللہ، میں تیری ناتواں اور کمزور بندی ہوں، مجھے اس دنیا میں نہ بھیج کہ میں اس دنیا کے نشیب و فراز کو سمجھ نہیں سکوں اور بری طرح مار کھا جاؤں گی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بھلا اس دنیا میں آنے کا اختیار انسان کے پاس تھوڑی ہے، وہ تو اس رب کے پاس ہی ہے، اور پھر اس کو جو آزمائشیں اور مصیبتیں آنی ہیں وہ اسے سہنا ہی سہنا ہے، کوئی فرار ممکن نہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی 20 سال کی عمر میں قدم رکھا تو میرے والدین کو یہ فکر ستانے کہ میری شادی ہونی چاہیے، لیکن میں شادی کے نام سے دور بھاگتی تھی کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگوں کو دیکھا تھا وہ شادی سے خوش نہ تھے۔ جب میں اس بات کا اظہار اپنے والدین سے کرتی تو وہ لوگ مجھے سمجھاتے کہ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر انسان اپنا نصیب لے کر آتا، ہمیں اپنا نصیب جینا ہے، تم دوسروں کے نصیب کو دیکھ کر کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ شادی ہو جانا بہترین ہے، تم اللہ سے اپنے بہترین نصیب کی دعا کرو، وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ والدین کی بات پر میں راضی ہو گئی کیونکہ اب یہی چارہ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ میری تعلیم اس وقت انٹر میٹرک تک مکمل ہو چکی تھی، آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن پھر رشتہ طے ہو گیا اور والدین نے مجھے کہہ دیا کہ اب آگے جتنا بھی پڑھنا ہے شوہر کے گھر جا کر پڑھ لینا، امید ہے وہ تمہیں اپنے طور پر مکمل آزادی دے گی۔ والدین کو انتخاب پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے بھی جب پہلی بار صفدر کو دیکھا تھا تو ان کو دل دے بیٹھی تھی۔ وہ نہ صرف پڑھے لکھے تھے بلکہ ذہین بھی تھے اور خاندانی لوگ بھی تھے۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو ایک جنت سے نکل کر دوسری جنت میں جانا پڑے گا اور کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی، حالانکہ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا اور خود کو ہر قسم کے وقت کے لیے پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میں خوابوں میں رہنے والی ایک شہزادی اور اپنے خوابوں کو ٹوٹ کر بکھرتا دیکھنا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اس کو لے کر خود کو پہلے سے تیار کیسے کرتی؟ یہی میری سب سے بڑی غلطی۔ میرے شوہر اچھے انسان تھے لیکن سسرال والوں میں دیگر لوگوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ شادی کے شروع دن تو سب نے سب اچھا ہے ثابت کر دیا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو مجھ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے چلے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے گھر کی ساری ماسیوں کو چھٹی دے دی تھی۔ گھر بھی اچھا خاصا اور کافی بڑا تھا، جس کے اندر 6 کمرے تھے، کچن تھا اور مہمان خانہ الگ۔ کمرے بھی چھوٹے نہ تھے بلکہ بڑے بڑے تھے۔ میں چونکہ اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی اس لیے مجھے کام کی بھی زیادہ عادت نہ تھی، لیکن کام تک تو معاملہ ٹھیک تھا۔ میں تھک جاتی تھی لیکن سارے کام سر
انجام دے ہی دیتی تھی، پر میری ساس مجھے میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے نہیں دیتی۔ اس پر سونے پر سہاگا ہر بار یہی پوچھتی رہتی تھی کہ تم خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ میں ان کی اس منطق پر حیران رہ جاتا۔ اکثر وہ ہمارے کمرے میں ہی سونے آ جاتی تھی، اور ایسے میں میرا اور شوہر کا گہرا تعلق کیسے بن پاتا؟ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ شوہر میرے سب سے چھوٹے تھے، گھر میں اکلوتے بھی نہ تھے کہ ساس ان کی محبت میں ایسا کر، لیکن شاید انہیں مجھ سے کوئی ویر تھا، اس کی بنا پر وہ یہ سب کچھ کرتی تھی۔ مجھے تو کم از کم ایسا ہی لگتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میرے شوہر کا مجھ سے دل بیزار ہو گیا تھا، کیونکہ بیوی ہوتے ہوئے بھی جب میں اس کو میسر نہ ہوں تو اکثر شوہر کا دل بیزار ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہونے لگا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کافی جھگڑا کیا، کہنے لگے تم میرے ساتھ وقت نہیں گزارتی ہو اور اپنے کاموں میں لگی رہتی ہو۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے انہیں صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ یہ گھر کے کام بھی آپ کے ہی ہوتے، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو مجھ سے وقت چاہیے تو پہلے مجھ کو گھر میں ماسیے رکھوا دیں، اس کے بعد سارا وقت آپ کا ہوگا۔ اور دوسری بات، اپنی امی سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے کمرے میں ہی سویا کرے، تھوڑی شرم کیا کرے۔ ہمارے رشتے میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی، ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن انہیں میری بات سن کر عقل آ جائے گی۔ لیکن انہیں عقل تو کیا ہی آنی تھی، انہوں نے مجھے کھری کھری سنا اور کہنے لگی کہ تم میری ماں پر الزام ڈال رہی ہو کہ وہی وجہ ہے ہم دونوں کے درمیان دوری کی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ بوڑھی ہو گئی، انہیں رات کو اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ سو جاتی۔ تمہیں اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ میں ان کی سوچ پر حیران رہ، انہیں سارے شکوے مجھ سے ہی تھے، لیکن وہ کوئی حل پیش کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں بالکل چپ ہو، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی بالکل بیکار ہو کر رہ گئی۔ امی ابو جب بھی مجھ سے پوچھتے کہ سب ٹھیک ہے تو میں بس کچھ بھی نہ کہتی، خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں، لیکن میری ساتھ بہت زیادہ شاطر، چلاک، شیطان عورت تھی۔ بظاہر کوئی ایسی وجہ سامنے نظر نہیں آتی تھی کہ جس کی وجہ سے میں علیحدہ ہو جاؤں، لیکن در حقیقت بہت ساری وجہ ہی تھی جو چھپی ہوئی تھی، صرف میری نظروں سے نظر آ سکتی تھی اور دوسروں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے وار کرتی تھی، ایسا کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلتا۔ کبھی وہ میرے کھانوں میں کچھ ایسا کر دیتی تھی کہ میرے شوہر بدظن ہو جاتے، تو کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی جس کی وجہ سے میرے شوہر سے لڑائی ہو جاتی، اور پھر ہم دونوں کے درمیان صلح بھی کروا دیتی، لیکن وہ ہر حال میں میرے شوہر کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں تم دونوں کو ہنستے بستے دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی، میرے شوہر نے مجھے کچھ پیسے رکھوانے کے لیے دیے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ امانت ہے، تم اپنے پاس رکھو، جب میں تم سے وصول کروں تو تم مجھے دے دینا۔ وہ رقم اچھی خاصی بڑی رقم تھی۔ میں نے احتیاطاً اسے اپنی تجوری میں رکھ لیا تھا اور چابی اپنی الماری کے اوپر رکھی۔ میرے گھر میں کوئی زیادہ افراد نہیں تھے کہ مجھے چوری کا خطرہ ہوتا، لیکن میں یہ کیسے بھول گئی تھی کہ میری ساس ایک فطرتاً فساد پسند اور شیطانی عورت، اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی حد گزر سکتی ہے۔ 2-3 دن بعد جب شوہر نے مجھ سے امانت کے پیسے واپس مانگے، میں نے تجوری سے نکال کر دینا چاہے، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل کے پیسے تجوری میں موجود ہی نہیں تھے۔ اب میں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن پیسے کہیں بھی نہیں تھے۔ اسی دوران میں نے تمام لوگوں کے کمرے کی تلاشی لینے کا فرمان جاری کیا، تو میری ساس ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی تم یہ کیا ہم سب کو چور سمجھتی ہو؟ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ پیسے انہوں نے میری نظروں سے چھپا کر اسے نکال کر اپنے پاس رکھ دیے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ یہ پیسے تو الماری کے اوپر رکھ کر ادھر ادھر یہ گھوم رہی، میری نظر پڑی تو میں نے اپنے پاس رکھ دیے تھے، اسے سبق سکھاؤ۔ اب تم ہی بتاؤ بھلا پیسے یوں کھلے رکھنے کی چیز ہے؟ میرے شوہر جو پہلے ہی پریشان تھے، اپنی ماں کی زبانی یہ بات سنی تو کچھ بھی نہ سوچا سمجھا اور غصے میں آ کر مجھے ایک تھپڑ رسید کر، میں جو اتنے نازوں میں پلی تھی
کسی کا تھپڑ تک برداشت نہ کیا تھا، اور میرے شوہر نے سب کے سامنے نہ صرف مجھے بے عزت کیا تھا بلکہ تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ کہہ دیا تھا کہ شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں اور اس نے مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں دی۔ یہ لڑکی کسی بھی طور پر میرے قابل نہیں ہے، نہ یہ مجھے وقت دیتی ہے، نہ یہ مجھے شوہر سمجھتی ہے، بس سارا دن اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، اسے ذرا برابر بھی شوہر کا خیال نہیں رہتا، اور نہ ہی یہ میرا کہنا مانتی ہے۔ یہ انتہائی بدزبان، بدتمیز اور نافرمان عورت اپنے شوہر کی زبان، اپنی اتنی ساری خامیاں دیکھ کر مجھے اپنی ذات پر شک ہونے لگا تھا کہ کہیں میں واقعی میں تو میرے اندر یہ خامیاں تو موجود نہیں ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی، لیکن اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں سب کے سامنے واضح اور صاف طور پر کہہ دیا کہ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، انہیں چاہیے یا تو وہ مجھے الگ گھر لے کر دیں یا پھر مجھے چھوڑ دیں۔ میرے شوہر نے جب یہ میری بات سنی تو کہنے لگے، ویسے بھی تم جیسی باج عورت کے ساتھ رہ کر میں کیا کروں گا؟ شادی کے 6 مہینے تک تم مجھے خوشخبری تک نہیں دے، اس بات کا یہی مطلب ہے کہ تم میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، تبھی تم مجھے وقت نہیں دیتی ہو۔ یہ بات انہوں نے چھپا لی تھی کہ راتوں کو اکثر ان کی ماں ہمارے ساتھ سوتی تھی۔ ان کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، اور اس قدر ظالم سماج کے سامنے مجھے زندگی مزید نہیں جینی پڑے۔ ان کی بات سن کر میں روٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں وہاں جانا ہی نہیں چاہتی کہ بھائیوں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ تینوں کے تینوں شادی شدہ تھے۔ انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، تمہیں اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اب اس کی زندگی میں اگر کوئی اور عورت آ گئی تو تم کیا کرو گی؟ ان کی اس بات سے بھی مجھے اثر نہیں ہوا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے صلح کا ایک اور موقع دینے کی بات کی تھی تو مجھے ان کی بات ماننی پڑی، اور میں ایک بار پھر سے اسی گھر میں واپس چلی گئی جہاں سے ذلیل کی گئی تھی۔ لیکن اب میرے دل کی حالت یکسر بدل چکی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے پہلے جیسا تھا ہی نہیں، گویا انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا تھا۔ انہیں معافی تک نہ مانگی تھی انہوں، اور میرے دل میں یہ بات رہ گئی تھی۔ اسی دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرے گھر کا سارا نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ سب کچھ بھابھیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ امی کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی، اور ان کی ایک نہ سنی جاتی ہر کوئی اپنی من مانی کرنے لگ جاتا۔ ایسے میں مجھے اپنا فیصلہ بے حد غلط لگا تھا۔ والد صاحب کی موجودگی میں ہی اگر اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا، چنانچہ میں چپ چاپ صبر و شکر کر کے گزارا کرنے، لیکن اب میرے شوہر اولاد کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ بھلا یہ میرے ہاتھ میں کیسے تھا؟ ساس نے بھی میری بات سن کر سمجھ لیا تھا کہ میں اس کی حقیقت جان، چنانچہ اب وہ ہمارے کمرے میں آنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میں ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جس میں شوہر کا پیار موجود ہی نہیں تھا، یا شاید وہ بیوی کو صرف بستر کی زینت ہی سمجھتے تھے، اس کے علاوہ اس کی خواہش نہیں تھی، اس کے کوئی ارمان نہیں، اور اگر تھے بھی تو انہیں ان سے کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا۔ وہ صبح سے لے کر رات تک کام پر موجود ہوتے، اور رات ہوتے ہی یا تو وہ اپنے دوستوں میں گھومنے گھمانے چلے جاتے یا پھر گھر پر سو جاتے۔ میں نے ایسی زندگی کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب میرے شوہر کو اولاد کی بے حد خواہش پیدا ہو گئی۔ وہ بار بار مجھے طعنے دیتے کہ تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی ہو، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم باج ہو۔ دن رات یہ باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں کیونکہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ انہوں نے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں چلا اٹھی اور سارے حساب کتاب برابر کرنے لگی۔ جو اس گھر میں میرے ساتھ برا ہوا تھا وہ سب کہنے لگی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انصاف کا سلوک کرتے، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ کہہ دیا کہ آئندہ تم کبھی یہاں کا رخ نہ کرنا، کہ تم ہماری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہاں سے چلی جاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے تھے۔ جب میں نے
اس گھر کا خیال کیا تھا، ان کی مشکل وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر کی نوکری بھی چلی گئی تھی۔ یہ وقت بھی میں نے صبر شکر کر کے گزارا تھا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا تھا، حالانکہ میں نے اپنے گھر میں روپے پیسے کی فراوانی دیکھی تھی، لیکن اب سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ میرے شوہر میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے بہانے سے مجھ سے لڑنا شروع ہو گئے تھے، اور آج انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں نے اسی وقت گھر چھوڑ دیا تھا، اور جیسے ہی میں اپنے میکے آئی تو بھابھیوں کے رویے بدل گئے تھے۔ بھائی نے مجھے اسی وقت یہ کہہ کر میرے سسرال واپس بھیجنا چاہا، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ اور جا کر اپنا گھر بساؤ۔ آج کے دور میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تمہیں اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ میری امی بستر پر تھی، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اور اب میں بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ میرے پاس میرے سسرال میں کوئی جگہ نہ تھی، نہ میکے میں کوئی سہارا تھا۔ کافی دنوں تک تو پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی صدمے کے زیر اثر سڑکوں پر ماری پھرتی رہی۔ نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کمائی کا کوئی ذریعہ۔ میں کہاں جاتی، کیا کرتی؟ چنانچہ میں نے 2-3 دن بھرپور فاقوں سے گزارنے کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کروں، کیونکہ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں پیشہ ور بھکارن نہیں تھی۔ حالات کی ستم ظریفی نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ 3-4 دن تک جب میں گلیوں میں ماری پھرتی رہی، تب مجھے احساس ہوا تھا کہ اپنی چھت کا ہونا کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے کوئی چھت کا سہارا فراہم کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا، چاہے وہ میرا اپنا شوہر ہو یا میرے اپنے ہی بھائی کیوں نہ ہو۔ ان کی باتوں کی وجہ سے میں اتنی دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ مجھے اپنا ذہنی توازن ہی درست نہ رکھتا تھا۔ کبھی میں ہنسنے لگتی تو کبھی زور سے رونے لگتی، اور کبھی خالی فضاؤں میں گھومتی رہتی۔ اسی دوران میری ملاقات ایک بھکارن سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کھانے کو روٹی دی تھی اور کہا تھا کہ تو بھی میری طرح بھیک مانگ کر ہی اپنا گزارا کر سکتی ہے، کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی بات مان اور یہی پیشہ اپنا لیا تھا۔ اس نے میری تھوڑی بہت مدد کی تھی، اور ایک جھگی میں رہنے کو جگہ تھی۔ میرے لیے یہی بہت کچھ تھا کہ میں دنیا سے بیزار ہو گئی تھی اور یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، کبھی ایک وقت کا کھانا مل جاتا تو کبھی 2 دن یوں ہی بھوکا رہنا پڑتا۔ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں وہی جیتی جاگتی اور ہنستی مسکراتی لڑکی ہوں جس نے ہمیشہ شہزادیوں والی زندگی گزاری ہے۔ آج سب سے بھیک مانگ رہی تھی۔ اسی دوران ایک بار بھیک مانگتے ہوئے مجھے کچرے کے ڈرم سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً سے وہاں جا کر دیکھنے لگی تو پتا چلا وہاں ایک 2 سال کی چھوٹی سی بچی رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آنے کے لیے مچلنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے، نہ جانے یہ اللہ کا اشارہ تھا یا کچھ اور۔ میں نے اسے اپنے پاس اپنی جھگی میں رکھ لیا تھا، اور یہ کہہ کر کہ اب یہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے اور میرے جینے کی وجہ ہوگی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ اب میں جہاں بھیک مانگنے جاتی تو اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ میرا اس میں دل لگنے لگا تھا۔ ویسے بھی شادی شدہ زندگی، مجھے اولاد کی خوشی نہیں ملی تھی، تو میرا دل بھی اولاد کے لیے بہت مچلتا تھا، لیکن اب اللہ نے میرے سر پر اس کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ بھلے ہی میرے ہاتھ میں 1 روپیہ تک نہ ہوتا تھا، لیکن میں ہر ممکن حد تک اس کا پیٹ بھرنے کی ہمیشہ کوشش کرتی تھی، کیونکہ اب وہ میری جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ بھی مجھے اپنی ماں ہی سمجھ رہی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ آہستہ کر کے میں اپنے ان تمام رشتوں کو بھولنے لگ گئی تھی جنہوں نے مجھے درد اور تکلیف دی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے میں 1 منٹ کے لیے بھی نہ سوچا تھا۔ کبھی اچھی بھیک مل جاتی تو میں اور میری بیٹی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، اور کبھی تو 2-3 دن تک بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ آج بھی وہی دن تھا کہ مجھے 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر بھیک مانگتی ہیں، شاید کچھ مل جائے۔
یا اگر بھیک نہیں ملے گی تو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ ہی لوں گی۔ اتفاق سے ایک گھر والوں نے کھانا دے دیا تھا اور بھیک دینے سے پہلے انکار کر دیا تھا۔ میں نے وہیں گلی میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، لیکن اب بھی میرے پاس 1 روپیہ تک نہ تھا اور میرے اندر اتنی ہمت نہ کہ میں روز اب بھیک مانگنے کے لیے آیا۔ میری بیٹی 6 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے 6 سال ہو گئے تھے اسی طرح گھر سے بے گھر ہوتے ہوئے۔ میں نے انہی خیالوں میں ایک دروازے پر دستک دی تھی، جیسے ہی دروازہ کھلا تھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا۔ البتہ اس نے طلاق نہ دی تھی، یہ میرا شوہر تھا جو اس گھر میں رہ رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا، لیکن اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ شاید وہ ندامت سے رو رہا تھا، میں کچھ بھی نہ سوچ سکا، بس خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا ذہن جیسے معاف ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھے اندر بلایا، نہ جانے کس جذبے کے تحت میں اندر چلی آئی۔ شاید میں اب زندگی کی ٹھوکروں سے تنگ آ کر اسے معاف کرنا چاہتی تھی تاکہ مجھے زندگی میں کچھ سکون میسر ہو سکے۔ اسے میرے ہاتھ میں بچی دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ میں نے اسے گود لیا تھا، تم نے مجھے اسی وجہ سے گھر سے نکالا تھا، میرے پاس جینے کی کوئی وجہ بھی نہ۔ پھر ایک دن کچرے کے ڈرم سے مجھے یہ بچی ملی، اسے میں آج تک پال رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے جاتے ہی ہم تباہ و برباد ہو گئے تھے اور پورے 6 سال تک در بدر پھرتے رہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں گھر سے نکال کر ہم سکون سے رہیں۔ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ میری ماں فالج کا شکار ہو کر اس دنیا سے ذلیل ہو کر رخصت ہو گئی۔ میرا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ میری دوسری بیوی مجھ سے وفادار نہ تھی، مجھے دھوکہ دیا اور اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ۔ تب مجھے تمہاری یاد شدت سے آئی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تم مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ آج پورے 6 سال بعد قسمت نے ہمیں ملا دیا ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر دو؟ کیا تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ گی؟ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی اور کبھی کبھی میں اس بات پر شکر ادا کرتا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا ضرور تھا لیکن اپنی زندگی سے نہیں نکالا تھا۔ شاید اللہ کو ہماری زندگی میں یہ آزمائش لکھنی تھی۔ کیا اب تم پھر سے میرے ساتھ نبھا کرنے کے لیے تیار ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش بہت لمبی لکھی تھی۔ پورے 6 سال تک میں در بدر پھرتی رہی تھی اور اپنا قصور تلاش کرتی رہی تھی، لیکن آج جب میرے شوہر نے مجھے مکمل طور پر بدلی ہوئی حالت میں قبول کرنے کی پیشکش کی تو میں نے اسے کفران نعمت نہ کیا، کیونکہ میں اب خود بھی حالات سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو خودکشی کرنے کا بھی سوچنے لگتی، لیکن اللہ نے میرے لیے بہترین سوچ رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کے ساتھ رہنے کی حامی بھر لی اور ان کی پیشکش قبول کرتے ہوئے میں زاروں قطار رو پڑی۔ یہ میرے لیے بہت بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی شدہ زندگی اس قدر مشکلات کا شکار ہو کر مجھ سے روٹھ جائے گی اور پورے 6 سال بعد ایک بار پھر سے مجھے منانے آ جائے گی۔ لیکن میں نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا تھا کہ اپنے شوہر کی زندگی میں 6 سال بعد واپس آنے کے بعد بھی 2 مہینے کے اندر اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سے نوازا تھا اور پھر میرے یہاں بیٹے نے جنم لیا تھا۔ میری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی دونوں سے مکمل کر دیا تھا۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ بھائیوں کو میں نے معاف کر دیا تھا۔ میرے حصے کی جو آزمائش تھی وہ میں نے سہی تھی اور ابھی آزمائش ختم ہوئی تھی تو میں کون ہوتی تھی تمام لوگوں کا حساب لینے والی؟ البتہ اب میں ان سے پہلے کی طرح نہ ملتی تھی۔ مومن ایک ہی سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ آج بھی جب ان 6 سالوں کو یاد کرتی ہوں تو میرے پورے وجود میں جھرجھری سی چھا جاتی اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے میں میرے شوہر میرے جذباتی سہارا بنتے ہیں اور مجھے اس بری یادوں سے باہر نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ میں آج بھی پوری طرح سے بری یادوں سے باہر نہیں نکل پائی ہوں، لیکن کافی حد تک اب بہتر ہو گئی ہوں اور اپنے طریقے سے زندگی جی رہی ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے تک جاتے جاتے رک جائے
اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ دوبارہ۔ اللہ حافظ۔